हालेलुया। आप सब खुश हैं? आमीन। आइए खुदावंद के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाइए। जिस यीशु ने आज हमें यहाँ जमा किया कि हम उसकी प्रस्तिश करें, उसके नाम को जलाल दें, उसके हुजूर झूमें नाचें गाएं, उसके बड़े कामों का, उसकी अजीब जो उसने हमारी ज़िंदगी में काम किए और जो मौजज़ात किए उसकी हम शुक्रगुजारी करें। उसके लिए हर वक्त हम उसके नाम की शुक्रगुजारी करते रहें, उसके नाम को दिन बार कहते रहें। सो आइए हम अपने आज के कलाम की तरफ चलते हैं जो खुदावंद आज हमसे बात करना चाहता है। हम देखेंगे नए अहदनामा में से मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 26 बाब और उसकी हम 32 आयत से देखेंगे। नए अहदनामा में मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 26 बाब और उसकी 32 आयत से खुदावंद के कलाम में इस तरह से लिखा है। उस वक्त यीशु उनके साथ गतसमनी नाम एक जगह में आया और अपने शागिर्दों से कहा, यहीं बैठे रहना जब तक कि मैं वहाँ जाकर दुआ करूँ। और पतरस और जब्दी के दोनों बेटों को साथ लेकर गमगीन और बेकरार होने लगा। उस वक्त उसने उनसे कहा, मेरी जान निहायत गमगीन है, यहाँ तक कि मरने की नौबत पहुँच गई है। तुम यहाँ ठहरो और मेरे साथ जागते हो। फिर जरा आगे बढ़ा और मुंह के बल गिर कर यूं दुआ की कि ऐ बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, तो भी ना जैसा कि मैं चाहता हूँ बल्कि जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। फिर शागिर्दों के पास आकर उनको सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। रूह तो मुस्तैद है मगर जिस्म कमजोर है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए भाई से बरकत ठहरे। आमीन। आइए चंद लम्हों के लिए फिर हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सर को झुकाएंगे और खुदा की शुक्रगुजार करेंगे। आसमानी बाप, बहरोबर के खालिक और मालिक रब्बुल फाज, हमारी जानों के लंगर, हमारे तख्लीक करदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हुए एक बार फिर तेरे चरणों में झुकते, तेरे ही नाम को मुबारक कहते, तुझे ही सजदा करते, तेरे ही नाम की बड़ाई करते हैं, क्योंकि और कोई ऐसा नाम नहीं जिस नाम की हम शुक्रगुजारी करें। तू ही हमारा खुदा है, तू ही हमारा बाप है, तू ही हमारा पालनहार है और तू ही वो खुदा है जिसने हमारे निजात का इंतजाम किया। मैं तेरी शुक्रगुजार करती हूँ, मिन्नत करती हूँ खुदावंद पाक खुदा, आज हम तेरी जिंदा आवाज़ को सुनने के लिए यहाँ पर जमा है और चाहते हो कि खुदावंद आज तो अपने लोगों के साथ कसरत के साथ कलाम कर, कसरत के साथ बात कर, ताकि खुदावंद पाक खुदा आज इस मकसद के लिए तो अपने बेटे बेटियों को अपनी पाक रसूल में लाया है। तेरे लोग तेरी जिंदा आवाज़ को, तेरी पाक मर्जी को आज दोपहर जान कर जाने वाले हो और खुदावंद अपनी जिंदगियों में तेरी कुदरत, तेरे जलाल और तेरी पहचान को और ज्यादा गहरे तौर पर लेकर जाने वाले हो। मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ, मान रखती हूँ कि तूने अपने बेटों को प्रस्तिश के वसीला से, अपनी बेटियों को और तमाम लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं प्रस्तिश के वसीला से कलाम मुकद्दस के लिए तैयार किया है। अब कलाम का बीज बोया जाने वाला है। सो खुदावंद ये बीज इन अच्छी जमीनों पर गिरे और बहुत सारा फल लाए, ताकि खुदावंद तेरा कलाम एक एक जिंदगी में रच बस जाए और ना सिर्फ ये खुद बचे, बरकत पाए, तब्दील हो, बढ़ते जाए, बल्कि बहुतों को तेरे पास लाने का वसीला और सबक ठहरे। तू जानता है आसमानी बाप कि मैं कमजोर हूँ, अपनी अकल से, अपनी कुव्वत से, अपनी तालीम से या अपनी मर्जी से तेरे कलाम को उस तौर पर बयान नहीं कर सकती जिस तौर पर कि तू चाहता है। तो मुझ पर तेरा फजल हो, तेरी कुव्वत, तेरी कुदरत हो, तेरे पाक रूह का कंट्रोल हो। मैं अपने आप को सर से पांव तक तेरे नगु में, तेरे रूह के कंट्रोल में खुदावंद पाक खुदा दे देती हूँ, ताकि मेरे मुंह से निकलने वाला एक एक लफ्ज, एक एक जुमला, एक एक बात तेरी पाक और जिंदा मर्जी के मुताबिक हो, तेरी रूह से खुदावंद पाई हुई हो, तेरी पाक रूह की आग से भरी हुई हो, ताकि जिंदगियों पर, जानों पर, रूहों पर, सोचों पर और जिद्दी रूहों पर खुदावंद वो काम करने वाली हो, ताकि तेरे नाम इज्जत और जलाल पाए। बाकी मंद सारे वक्त में तुम्हारा मददगार, हादी और रहनुमा हो। तेरा शुक्र हो, तारीफ हो। ये सब कुछ मांगते और पा लेते हैं यीशु मसीह के
عظیم اور خوبصورت نام کے وسیلہ سے آمین۔ میرے عزیزوں، آج جو ہم نے خداوند کے کلام میں سے حوالہ پڑھا ہے، اس میں سے ہم دو چیزوں پر آج غور کریں گے۔ پہلی جو بات ہے وہ دعا کے تعلق سے ہے، لیکن میرا ٹاپک دعا نہیں ہے، ہم اس سے مزید آگے بڑھیں گے تھوڑا سا اس کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ جان کر۔ یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو یسوع مسیح کے 12 شاگرد ان کے ساتھ موجود ہیں۔ اگر آپ اس کو پڑھنا چاہیں تو پچھلے ابواب میں جب آپ جاتے ہیں، باب نمبر 24 میں 25 میں، تو ہمیں ذکر ملتا ہے کہ آخری فسح کے وقت یسوع مسیح کے سارے شاگرد ان کے پاس وہاں پر موجود تھے، اور اسی طرح یہ کنٹینیو چل رہا ہے۔ جب یہ وقت بھی آیا ہے تو یسوع مسیح کے سارے شاگرد ان کے ساتھ موجود ہیں۔ لیکن یہاں ہمیں ایک نئی بات سیکھنے کو ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ جب یسوع مسیح دعا کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ اپنے سب شاگردوں کے ساتھ دعا نہیں کرتے، بلکہ سب شاگردوں کو وہیں ٹھہرنے کے لیے کہتے ہیں، اور ان میں سے 3 کو لیتے ہیں، جس میں سے ایک کا نام یہاں پر مینشن کیا گیا ہے، یعنی کہ پطرس رسول، اور دوسروں کو زبدی کے بیٹوں کے طور پر متعارف کروایا گیا۔ اور زبدی کے بیٹے ہم جانتے ہیں کہ زبدی کے دونوں بیٹوں کا نام کیا تھا، یعقوب اور یوحنا۔ یہ اکثر خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہی رہتے تھے، اور جب بھی خاص موقع ہوتے تھے ان کو ہم خداوند یسوع مسیح کے ساتھ پاتے ہیں۔ یہاں پر ہمیں ایک ٹیم ورک نظر آتا ہے۔ پہلے تو 12 شاگرد اور یسوع مسیح جو ان کا استاد ہے، پوری وہ ایک ٹیم ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس ٹیم میں سے یسوع مسیح ایسے 3 لوگوں کو چنتے ہیں جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دعائیا واریر ہے، یہ پریئر واریر ہے، یہ میرے ساتھ ٹھہر سکتے ہیں، یہ اس لیول پر جا کر، اس مقام پر جا کر اس طریقے سے میرے ساتھ دعا کر سکتے ہیں جس طور پر کہ آج مجھے دعا کرنی ہے۔ ہم دیکھیں اگر خداوند یسوع مسیح چاہتے تو ہم سب کے ساتھ بھی دعا کر سکتے تھے، کیونکہ سب ہی خداوند کے شاگرد تھے۔ کہیں پر ایسا مینشن نہیں ہے کہ پطرس رسول جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کا زیادہ عزیز ہے، یا اس کے ساتھ خدا زیادہ کلام کرتا ہے، یا اس کو خدا نے دوسروں سے اقلیت دی ہوئی ہے، وہ دوسروں سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ایسا ہمیں کوئی ذکر پوری انجیل مقدس میں نہیں ملتا۔ سب شاگرد یسوع مسیح کی نظر میں برابر ہیں، لیکن یہاں پر وہ 3 کو چنتا ہے اور انہیں اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ یہاں پر ہمیں یہ بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ جب ہم اپنی زندگی میں کسی ایسے حالات میں ہوتے ہیں جو عام حالات سے ہٹ کر ہوں، یا جب ہماری زندگی میں کوئی بڑا گول ہو، کوئی بڑا مقصد ہم نے حاصل کرنا ہو، کوئی بڑا گول ہم نے اچیو کرنا ہو، تو پھر ہمیں ایسے لوگوں کی ٹیم بنانے کی ضرورت ہے جو سب سے پہلے تو ہمارے ساتھ متفق ہوں۔ دوسری بات یہ کہ ہمیں ان پہ ٹرسٹ ہو کہ وہ ہمارے ساتھ اس راہ میں چل سکتے ہیں اور ٹھہر سکتے ہیں۔ اور تیسری بات وہ لوگ ہوں جو واقعی اس کام کو کرنے کے اہل ہوں، وہ اس لائق ہوں کہ اس کام کو کر سکیں۔ جب آپ بھی دعائیا سیشن کرتے ہیں، دعائیا گروپس بناتے ہیں، دعائیا ٹیمیں بناتے ہیں، یا کوئی بھی ایسا کام کرتے ہیں، تو ضرور ان لوگوں کا چناؤ کیجئے جو آپ کے ساتھ اس مشکل وقت میں ٹھہر سکیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کلیسیا کے لوگ کمتر ہیں یا کچھ لوگ دعا نہیں کر سکتے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں، بلکہ خدا نے ہر ایک شخص کو الگ الگ خوبیوں سے نواز رکھا ہے۔ کسی کو پرستش کا توڑا دے رکھا ہے، کسی کو دعا کا توڑا دے رکھا ہے، کسی کو کاؤنسلنگ کرنے کا توڑا ہے، کسی کو کلام سنانے کا توڑا ہے، کسی کے پاس حکمت کی روح ہے، کسی کے پاس علمیت کی روح ہے، کسی کو شفا کی نعمت ہے، اور کسی ایک شخص کے پاس یہ ساری نعمتیں موجود ہیں، کیونکہ روح ایک ہی ہے جو یہ سب نعمتیں عطا کرتا ہے۔ تو ایسا پاسبل نہیں ہے کہ کسی شخص کے پاس یہ ساری کی ساری نعمتیں موجود نہ ہو۔ ایسا بھی پاسبل ہے، اور ایسا بھی پاسبل ہے کہ جس بندے میں جتنی قابلیت ہوتی ہے خدا اسے اس قابلیت کے لحاظ سے استعمال کرتا ہے۔ اور اس میں ایک بات اور بھی سیکھنے والی ہے کہ ایسا نہیں اگر کسی شخص میں ایک نعمت کی قابلیت ہے تو خدا اسے اسی نعمت کے ساتھ ساری زندگی چلاتا رہے گا۔ اگر وہ خدا میں اور بڑھنا چاہے گا، خدا کی حضور میں جھکنا چاہے گا، تو خدا اسے مزید نعمتوں اور برکتوں سے بھی مالا مال کرے گا، اور اس میں روح کی ساری نعمتیں اور روح کے سارے پھل نظر آ سکتے ہیں، موجود ہو سکتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ یہاں پر سیکھنے والی یہی بات تھی کہ جب بھی ہم ساتھیوں کا انتخاب کرتے ہیں، ٹیم کو ہم چنتے ہیں، ٹیم سلیکٹ کرتے ہیں، تو دیکھیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو واقعی اس کام کے لیے بالکل ان میں وہ خاصیت یا وہ خوبی موجود ہے۔ اکٹھا لوگوں کو کرنے سے
یا بھیڑ اکٹھی کرنے سے اس مقصد کو ہم شاید اس طور پر حاصل نہ کر سکیں۔ سو یہاں پر یہ سیکھنے والی بات تھی کہ یسوع مسیح نے ان تینوں کو اسی لیے لیا کہ وہ یسوع مسیح کے ساتھ اس وقت میں ٹھہر سکتے تھے۔ جب ہم آگے چلتے ہیں تو آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح جان دینے کی حالت میں ہے، اس وقت ان کی حالت ہم سب سمجھتے ہیں، انہیں پتا تھا کہ ابھی میری جان جو ہے وہ گناہ کے کفارہ کے لیے دی جانے والی ہے، میں مسلوب کیا جاؤں گا اور پوری دنیا کی بدکاری اور پوری دنیا کا گناہ میرے اوپر لادا جائے گا اور میں اس پوری دنیا کی نجات کے لیے اپنی جان قربان ہونے کے لیے دے دوں گا۔ سو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کی کیا حالت ہے۔ سو یسوع مسیح ان سے بھی الگ ہو کر خدا کے ساتھ جو پہلے ان کا رابطہ ہے اپنا رابطہ رکھتے ہیں اور خدا کے حضور میں دعا کرتے ہیں، لیکن جب وہ دعا کر کے واپس پلٹتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہی تینوں شاگرد، وہی تینوں سلیکٹڈ لوگ جن کو یسوع مسیح نے 12 میں سے الگ کیا اور اپنے ساتھ رکھا اور یہ سمجھا کہ یہ میرے ساتھ اس لیول تک، اس مقام تک، اس دکھ تک یہ پہنچ پائیں گے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس تک نہ پہنچ سکے۔ تو یسوع مسیح انہیں آ کر ایک نصیحت کرتے ہیں۔ نصیحت میں 3 باتیں، پہلی بات ہے جاگو، دوسری بات ہے دعا کرو اور تیسری بات ہے تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ یہاں یسوع مسیح نے یہ نہیں فرمایا کہ جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش نہیں آئے گی، نہ یسوع مسیح نے یہ کہا کہ جاگو اور دعا کرو تم پر کبھی آزمائش نہیں آ سکتی، نہ یسوع مسیح نے یہ کہا کہ اگر تم جاگو گے، دعا کرو گے تو پوری زندگی کبھی کوئی آزمائش تمہیں چھونے نہیں پائے گی۔ اس میں ایک بھید کی بات ہے، وہ بھید کی بات یہ ہے کہ یسوع مسیح نے فرمایا جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ آزمائش آئے گی، آپ کو آزمائے گی، لیکن اگر ہم جاگتے ہوں گے، دعا میں ٹھہرے ہوں گے تو پھر ہم آزمائش میں نہیں پڑیں گے۔ جاگنا کیا ہے؟ جاگنا جسمانی طور پر جاگنا نہیں کہ ہم پوری رات جاگ رہے ہیں، اپنے عزیزوں کے ساتھ پارٹی کر رہے ہیں یا موبائل پہ اپنا ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں یا کہیں آؤٹنگ کے لیے گئے ہوئے یا ویسے ہی ہمیں نیند نہیں آ رہی تو چلیں کسی نہ کسی طرح سے ہم اپنا ٹائم سپینڈ کریں، یہ جاگنا نہیں ہے۔ یہ روح میں جاگنے کی بات ہو رہی ہے، روح کی بیداری کی بات ہو رہی ہے، یہ ریولیشن کی بات ہو رہی ہے کہ ہمیں روح میں بیدار ہونا ہے۔ جب ہمیں خدا نے چن لیا، اپنی پہچان دے دی تو وہ پہلا قدم تھا، وہ پہلا سٹیپ تھا۔ اب ہم نے اسی سٹیپ پر رہتے ہوئے اپنی باقی ماندہ زندگی نہیں گزارنی۔ پہلا سٹیپ ہمیں اس لیے دیا گیا تاکہ ہم سٹیپ بائی سٹیپ اس مقام تک پہنچے جس مقام تک ہمیں لے جانے کے لیے خداوند یسوع مسیح کو اپنا آسمانی مقام چھوڑنا پڑا اور زمین پر انسانی جامہ پہن کر آنا پڑا۔ ہاللیلویہ۔ سو روح میں بیداری یہ ہے کہ آج اگر ہم یہاں ہیں تو کل ہم ایک سٹیپ اوپر ہوں، پھر اس سے اگلے دن اس سے ایک سٹیپ اوپر ہوں، پھر اس سے اگلے دن اس سے ایک سٹیپ اوپر ہوں، اور جو غلطیاں ہم پہلے سٹیپ پر دہراتے ہیں وہ کوشش کرنی چاہیے کہ جب ہم نیکسٹ سٹیپ تک جائیں وہ غلطیاں، وہ گناہ، وہ کمزوریاں، وہ عادتیں ہماری زندگی میں نہ پائی جائیں۔ اگر ہم سٹیپ بائی سٹیپ اوپر بھی جا رہے ہیں اور اپنی عادتوں، اپنی چیزوں کو بھی اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں تو پھر میرے عزیزوں ہم سفر تو کر رہے ہیں، ہمارا سفر تو کٹ رہا ہے، لیکن ہم منزل کے قریب نہیں پہنچ رہے، بلکہ ہمارا حساب اس بچے کی طرح ہے، اس انسان کی طرح ہے جو ایک سفر پر چلتا ہے، پھر گرتا ہے، پھر اٹھتا ہے، پھر گرتا ہے، پھر اٹھتا ہے۔ اس گرنے اٹھنے میں صرف اور صرف اس کا وقت ضائع ہو رہا ہے، وہ منزل کے قریب نہیں پہنچ رہا۔ سو یہاں یسوع مسیح یہی بتا رہے ہیں کہ ہم نے پہلے بیدار ہونا ہے، ہماری روحوں کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہ ہم جس قدم پر ہم نے اپنی زندگی کا، اپنی روحانی زندگی کا آغاز کیا، ہم اسی مقام پر رہتے ہوئے کئی مہینے، کئی سال، اپنی زندگی کے کئی حصے ہم گزار دیں، ایسا نہیں۔ ہمیں ہر روز خداوند میں بڑھنا ہے، ہر روز ہمیں خداوند میں نیا آنا ہے۔ پھر اگلی بات خداوند نے فرمائی ہے کہ دعا کرو، صرف جاگنا نہیں۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کے پاس بڑی نالج ہوتی ہے، پوری بائبل انہوں نے رٹی ہوتی ہے، حوالے انہیں بائی ہارٹ یاد ہوتے ہیں، آپ بولو، آپ ایک لفظ بولو آپ کو پوری ورڈ سنا دیں گے۔ بائبل مقدس ہمیں خدا نے رٹنے کے لیے نہیں دی، ہمیں اس ہولی بائبل کو، یہ ورڈ آف گاڈ کو ہمیں بائی ہارٹ یاد کرنے کے لیے خدا نے نہیں دی۔ کرنا چاہیے، بری بات نہیں ہے، اگر ہوتی ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ ہمیں صرف اس کو یاد نہیں کرنا، ہمیں صرف اس کو پڑھنا نہیں،
بلکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے ہم نے اس پر عمل کرنا ہے، اس پر چلنا ہے، اور ہر روز اپنی زندگی کو اس کے مطابق ہم نے ڈھالنا ہے، تب یہ کلام ہماری زندگی کے لیے مؤثر ہے۔ اب جو باہر بورڈ لکھے ہوتے ہیں، اب کسی کی شاپ کا بورڈ پڑھ لیں گے تو پڑھنے سے وہ شاپ آپ کی نہیں ہوگی۔ وہ شاپ کس وقت آپ کی ہوگی؟ جب آپ اس شاپ کے اندر ہوں گے، اس کے مالک ہوں گے، اس کو بائی کریں گے، اس کے سارے جو کیا کہنا چاہیے، اس کا سارا کنٹرول ہے، اس کے پیپر ورک ہے، وہ آپ کے نام پر جب ٹرانسفر کیے جائیں گے تو پھر وہ شاپ آپ کی ہوگی۔ پڑھنے کو اب جتنی مرضی شاپس کے یا جو سائن بورڈز ہوتے ہیں آپ ان کو پڑھتے جائیں، پڑھنے سے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہاں، نالج آپ کو ہو جائے گی، فلاں شاپ وہاں پہ ہے، یہ اسٹاپ یہاں پر ہے، یا یہاں پر یہ ہے، وہاں پر وہ ہے، آپ کے پاس نالج بڑی اکٹھی ہو جائے گی، لیکن اس نالج کا آپ کو کسی حد تک فائدہ ہوگا، وہ آپ کے لیے زندگی بخش نالج نہیں ہوگی۔ اسی طرح کلام مقدس کی بہت زیادہ نالج جو ہے وہ ہمارے پاس اگر ہو لیکن ہماری زندگی میں عمل نہ ہو، ہماری زندگی میں بیداری نہ ہو، تو وہ کسی کام کی نہیں ہے۔ آئیے کلام مقدس میں سے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں جنہوں نے جو بیدار رہے، جنہوں نے دعائیں کی اور آزمائشیں ان پر آئی تو صحیح لیکن وہ آزمائشوں میں نہ پڑے۔ سب سے پہلی جو مثال خدا کے کلام مقدس میں سے دیکھتے ہیں وہ ہمیں نظر آتی ہے خداوند کے بندہ داؤد کے بارے میں، جس نے خدا کے کلام کو بڑے اچھے طریقے سے سیکھا سمجھا۔ اگر ہم پرانے عہد میں دیکھیں، میں آپ کے سامنے پڑھوں گی نہیں کیونکہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم سارے حوالہ جات کو کریں۔ دوسرا سامنے اس کے 10ویں اور 11ویں باب میں، 10ویں باب میں اس کی ساری فتوحات کا ذکر ہے، 8ویں باب میں داؤد بادشاہ کی ساری فتوحات کا ذکر ہے کہ کس طرح اسے خدا نے فتح مند بنایا، اور وہ جس بھی قوم میں جاتا، جس بھی لوگوں میں جاتا، خدا اسے قوم پر، لوگوں پر فتح بخشتا اور وہ فتح پا کر آتا۔ اگر ہم اس کے 11ویں باب میں دیکھیں تو 11ویں باب میں ہمیں ایک الگ ہی واقعہ نظر آتا ہے۔ اس سے پہلے جب داؤد کو موقع ملا وہ جنگ میں ساتھ جاتا، سپہ سالار رہتا، خود پوری جو فوج تھی اس کو لیڈ کرتا، خداوند کے نام سے جنگ کرتا اور فتح حاصل کرتا۔ لیکن اگر دوسرا سیموئیل کے 11ویں باب میں ہم دیکھیں تو یہاں پر ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے کہ داؤد بادشاہ خود ساتھ نہیں جاتا بلکہ خود یروشلم میں ٹھہرا رہتا ہے اور فوج کو بھیج دیتا ہے۔ جب وہ فوج کو بھیج دیتا ہے تو ظاہر ہے پہلے وہ کیا کرتا تھا، جنگ پر جانے سے پہلے بھی خدا کے حضور میں جھکتا تھا، خدا سے پوچھتا تھا کہ اے خدا کیا تو اس جنگ میں مجھے فتح دے گا، کیا میں یہ جنگ لڑوں، کیا اس جنگ کے بعد میں فتح مند ہوں گا یا نہیں ہوں گا۔ جب خدا سے پرمیشن دیتا کہ ہاں تو اس جنگ پر جا، میں تجھے یہاں پر فتح مند کروں گا، تو وہ اس جنگ میں جاتا اور اسی طور پر فتح مند ہوتا جس طور پر کہ خدا کی مرضی ہوتی۔ لیکن یہاں پر 11ویں باب میں ہم دیکھتے ہیں، دوسرا سیموئیل اس کے 11ویں باب میں داؤد بادشاہ نہیں جاتا، وہ گھر میں ٹھہرا رہتا ہے۔ جب گھر میں رہتا ہے، فوج گئی ہوئی ہے جنگ کے لیے، وہ لوگ گئے ہوئے ہیں، لیکن یہ کیا کر رہے ہیں، یہ گھر میں ٹھہرے ہوئے ہیں، بے چین ہے، ان کی روح بے چین ہے، ان کا بدن بے چین ہے، بجائے اس کے کہ جو ان کی روٹین تھی، جس طرح وہ پہلے خدا کے حضور میں جھکتے تھے، دعا کرتے تھے، خدا سے مشورہ کرتے تھے، خدا سے اپنے فیوچر کے پلان لیتے تھے، وہ لینے کی بجائے یہ کیا کر رہے ہیں، یہ چھت پر چلے گئے۔ داؤد بادشاہ چھت پر ٹہلنے کے لیے چلے گئے، حالانکہ ہمیں پہلے ان کا کوئی ایسا ذکر نہیں ملتا کہ جنگ کے دوران یہ ٹہلنے کے لیے نکل گئے ہیں یا اس طرح ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چھت پر ٹہلنے کے لیے چلے گئے۔ اب وہاں پر ان کے لیے آزمائش کھڑی تھی۔ وہ آزمائش کیا تھی؟ وہ بیت سبا کے روپ میں، ایک عورت کے روپ میں ان کے لیے آزمائش وہاں پر موجود تھی۔ اب آزمائش ان پر آئی ہے۔ اس وقت نہ تو داؤد شاید روح میں اس طور پر بیدار ہے اور نہ ہی وہ دعا میں رکے ہوئے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جیسے پہلے جنگوں سے پہلے اور جنگوں کے دوران بھی وہ دعا میں ٹھہرتے، دعا میں رکتے، یہاں پر بھی رکتے، لیکن یہاں پر انہوں نے اس دعا کے سیشن کو، اس دعا کے حصے کو، اس دعا کی اہمیت کو اپنی زندگی میں اتنی اہمیت نہ دی اور وہ چھت پر ٹہلنے کے لیے چلے گئے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے، وہ گناہ میں گر جاتے ہیں۔ خدا کی حضوری میں نہ ٹھہرنے سے، بیدار نہ ہونے سے، اس وقت جس وقت دعا کی ضرورت تھی دعا نہ کرنے سے داؤد بادشاہ جو ہے وہ گناہ میں گر جاتا ہے۔ اور ایک گناہ نہیں کرتا میرے عزیزوں، ایک ساتھ کئی گناہ کر بیٹھتا ہے۔ تو پرائی عورت کا لالچ نہ کرنا، 10 احکام میں پرائی عورت کا لالچ کرتا ہے، پھر زنا کر بیٹھتا ہے، پھر اس کے شوہر کو مروا دیتا ہے، قتل بھی کر دیتا ہے، خون کر دیتا ہے۔ ایک وقت میں ایک ساتھ 3 بڑے گناہ کا داؤد بادشاہ مرتکب ہو جاتا ہے۔ کیسے؟
دعا کی حالت میں نہ ٹھہرنے سے، اور جس وقت دعا کی ضرورت ہے اس وقت اپنا ٹائم ادھر ادھر اسپینڈ کرنے سے۔ ہمارے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے، عام حالات میں لوگوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ جب لوگ پریشان ہوتے ہیں، مصیبتوں میں پھنسے ہوتے ہیں، کوئی راستہ نظر نہیں آتا، تو بجائے اس وقت خدا کو زیادہ ٹائم دینے کے، خدا کے ساتھ اپنا ٹائم کم کر لیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ آج میں بڑا پریشان ہوں، آج میں بڑا اپسیٹ ہوں، آج مجھے بڑا سٹریس ہے، تو میں کیا کرتا ہوں، چلو دوستوں سے ملنے کے لیے چلا جاتا ہوں، آؤٹنگ کے لیے چلا جاتا ہوں، یا کوئی مووی لگا کے دیکھ لیتا ہوں۔ مطلب خدا کے علاوہ وہ دنیا میں ایسے مواقع، ایسی چیزیں ڈھونڈتا ہے جو اس وقت اس کے دل کو تسلی دے۔ لیکن میرے عزیزوں، ہم سب جانتے ہیں کہ تسلی صرف اور صرف خدا کے زندہ کلام میں ہے اور خدا کی حضوری میں۔ ہاللیلویہ۔ سو یہاں پر جب دعا کی ضرورت تھی، داؤد نے دعا نہیں کی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ساتھ اسے کئی لاس جو ہے وہ سہنے پڑے اور وہ گناہ کا مرتکب ہوا۔ سو آج ہم اپنی زندگیوں پر بھی غور کر سکتے ہیں کہ جب ہماری زندگیوں میں ایسے حالات ہوتے ہیں، کبھی کبھی جب لوگ بہت زیادہ ترقی کر لیتے ہیں، بہت زیادہ ان کے پاس سب چیزیں وافر مقدار میں آ جاتی ہیں، پھر ان کی زندگی میں ایک گھمنڈ سا آ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں انسان کی ضرورت ہے، اب ہمیں کیا ضرورت ہے، ہم تو بڑی ہماری پہچان ہے، خدا ہمارے ایک منٹ یوں کہنے سے خدا ہماری بات مانتا ہے۔ اگر ہم اس سے کہتے ہیں کہ جیزس ٹچ یا ہولی اسپرٹ ٹچ، تو ہولی اسپرٹ ٹچ کرتا ہے تو ہم تو بڑے پاورفل ہو گئے۔ اب ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اتنا ٹائم دعا میں اسپینڈ کریں، نائٹ پریئرز کریں یا فاسٹنگ کریں، یا 2-2 3 گھنٹے ہم الگ سے اپنا ٹائم دعا کے لیے مخصوص کریں۔ یہ روحانی گھمنڈ ہے میرے عزیزوں۔ جب لوگ اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں تو یہ روحانی گھمنڈ ہے۔ اس سے ہماری ترقی نہیں ہوتی، بلکہ ہم اس سے اپنے لیول سے ایک لیول نیچے، اور پھر اگر یہ گھمنڈ کنٹینیو ہماری زندگی میں رہتا ہے تو اس سے وہ اور نیچے 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 ہم نیچے آتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ہم اپنی نظر میں بڑے پرجوش، روحانی اور بڑا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا لیول یہ ہے جہاں پر ہمیں خدا لے گیا تھا، لیکن ریالٹی یہ نہیں ہوتی۔ دنیا کی نظر میں آپ یہاں ہو سکتے ہیں، لیکن خدا کی نظر میں پھر آپ یہاں نہیں رہتے۔ دنیا کی نظر میں بے شک آپ ہو سکتے ہیں، لیکن خدا کی نظر میں یہاں پر آپ نہیں، کیونکہ خدا کے معیار کے مطابق پہنچنا اور پھر وہاں پر قائم رہنا میرے عزیزوں مشکل کام ہے، آسان کام ہے، ناممکن نہیں ہے۔ ناممکن نہیں، میں نے کہا مشکل کام ہے۔ جب ہم اس کے لیے اسٹرگل کرتے ہیں، خدا کا فضل مانگتے ہیں، تو ہم اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں۔ اس کی بھی مثال ہمیں ملتی ہے، دانیل کی کتاب میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں بڑی زبردست مثال ملتی ہے۔ حکم جاری ہو جاتا ہے کہ 30 دن تک، 1 مہینے تک کوئی کسی اور معبود کی پرستش نہیں کرے گا، کوئی کسی اور معبود سے کوئی دعا نہیں مانگے گا، کوئی کسی اور معبود کی شکر گزاری نہیں کرے گا۔ یہ دانیل تک بھی پہنچتا ہے، اسے نہیں پتا ہوتا۔ جب ملک گیر پوری کنٹری میں کوئی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، کوئی اعلان ہوتا ہے، کوئی لا پاس ہوتا ہے، تو سب کو پتا چل جاتا ہے۔ جو نیوز دیکھتے ہیں ان کو بھی پتا چلتا ہے، جو نیوز نہیں دیکھتے ان کو بھی پتا چل جاتا ہے۔ کوئی ایسا لا نہیں ہوتا جسے لوگوں کو نہ پتا ہو، کسی نہ کسی ذریعے سے پتا چل جاتا ہے۔ سو دانیل تک بھی یہ بات پہنچ جاتی ہے، اور اس کی سزا کیا ہوتی ہے؟ سزا میرے عزیزوں بہت ہی سخت ہوتی ہے اور بہت ہی خطرناک ہوتی ہے، اور سزا وہ ہوتی ہے جس میں نہ کوئی رشوت چل سکتی ہے، نہ وہاں سے کوئی چھڑا سکتا ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی نعمل بدل ہو سکتا ہے، کہ اس کا آلٹرنیٹو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو دانیل کو یہ سب باتیں پتا تھی، پر اگر آپ دیکھیں 6 باب میں دانیل میں تو لکھا ہے وہ حسب معمول۔ حسب معمول کا مطلب ہوتا ہے جو آپ کی روٹین ہے، جن کو شاید اردو صحیح نہیں آتی، روٹین جو آپ کی ڈیلی روٹین ہے، حسب معمول وہ پہلے بھی ایسے کرتا آیا ہے۔ اس دن نہیں کر رہا کہ اناؤنس ہوا ہے، کہ اناؤنس ہو کے دانیل نے کہا چلو میں آج لوگوں کو بخالا کہ میں تو بہت روحانی ہوں، آج میں لوگوں کو بتاؤں کہ میں بھی کچھ شے ہوں۔ ایسا نہیں ہوا۔ اس میں حسب معمول اس نے اپنی روٹین، اور اس نے نہ تو اپنے آپ کو چھپایا اور نہ ہی اپنے آپ کو مزید ظاہر کیا، بلکہ وہ جو تھا جیسے تھا، کیونکہ وہ خدا کے ساتھ سنسیئر تھا، وہ خدا کے ساتھ پیورلی چل رہا تھا، خدا اسے جانتا تھا اور وہ خدا کو جانتا تھا۔ ہاللیلویہ۔ سو جب اناؤنس ہو جاتا ہے کہ کوئی کسی اور معبود کی پرستش نہیں کرے گا، کسی اور معبود کے آگے نہیں جھکے گا، دانیل اس اناؤنسمنٹ کو نہیں مانتا۔ اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ ہمارے ملک میں یا اس کنٹری میں رہتے ہوئے جو لاز ہوتے ہیں انہیں نہ مانے، جو ماننے والے وہ مانے، لیکن جو ہمارے ایمان کو
خراب کرتے ہیں, ختم کرتے ہیں. یہ جو خدا کا حکم ہے, ہم خدا کے حکم کو توڑ کر انسانوں کا حکم ماننے کے ہم مجاز نہیں ہیں, یہ ہم پہ لاگو نہیں ہے کہ ہم خدا کے حکموں کو توڑیں اور انسانوں کے حکموں کو مانیں. پہلے خدا کے حکم ہے, پھر انسانوں کے حکم ہے. سو وہ اپنی اسی طرح عبادت اور دعا کرتا ہے. وہ روح میں بھی بیدار تھا اور وہ دعا میں بھی ٹکا ہوا تھا. یہی تو یسوع مسیح نے کہا ہے کہ جاگتے رہو اور دعا کرتے تاکہ آزمائش میں نہ پڑو. یسوع نے نہیں کیا کہ آزمائش نہیں آئے, جاگو اور دعا کرو تو تمہارے تو کوئی آزمائش نہیں آئے گی, کوئی تو دکھ نہیں ملے گا, کبھی سیلریز کا مسئلہ نہیں ہوگا, فیملی کا مسئلہ نہیں ہوگا, آپ بیمار نہیں ہوگے, آپ کمزور نہیں ہوگے, کوئی بھی مسئلہ آپ کی زندگی میں نہیں آئے گا. پوری انجیل مقدس میں یسوع مسیح نے کبھی بھی ایسا دعویٰ نہیں کیا, بلکہ یسوع مسیح نے تو کہا اے پترس دیکھ, شیطان نے تم کو مانگ لیا ہے تاکہ وہ تم کو پھٹکے چھانٹے, لیکن میں نے تمہارے لیے دعا کی کہ تمہارا ایمان جاتا نہ رہے. اس سے بھی ہمیں ظاہر ہوتا ہے کہ آزمائشیں ضرور آئیں گی, مشکلیں ضرور آئیں گی ضرور, لیکن ہم اس میں پڑیں گے نہیں. جب ہم پر خدا کا فضل ہوگا, ہم بیدار ہوں گے اور ہم خداوند کے حضور میں جھکے ہوں گے اور ہمارا خدا کے ساتھ رابطہ مضبوط ہوگا, ہمارا تعلق خدا کے ساتھ مضبوط ہوگا. دانیل کا تعلق خدا کے ساتھ مضبوط تھا, دانیل بیدار تھا. جب اس نے اپنے اس معمول کو چینج نہیں کیا, اس کی شکایت کی گئی کہ یہ بندہ تو بادشاہ کو مانتا نہیں ہے, تو اسے لے جایا جائے اور شیروں کی ماند میں ڈال دیا. بادشاہ چاہتا ہے, کیونکہ بادشاہ دانیل کو جانتا ہے کہ اس نے کبھی کوئی رول نہیں توڑا, یہ اچھا شخص ہے, یہ ایماندار شخص ہے, یہ بے ایمان نہیں ہے, اس کی زندگی میں کوئی ایسا کام نہیں ہے. بادشاہ چاہتا ہے کہ میں اسے شیروں کی مان میں نہ ڈالوں, لیکن جو آزمانے والے ہیں, جن کو ابلیس نے تیار کیا, ابلیس آپ کی نہیں آئے گا کہتے چرچ میں جا کے کھلو جائے گا, نہیں میں آ گیا ابلیس تو میں فلاں پہنتے نو ازمانا ہے یا فلاں بھائی میں نے آپ کو ازمانا ہے. ایسے نہیں ہوگا. آپ کی زندگی کے کام, چیزیں, باتیں, لوگ, وہی آپ کے لیے آزمائش کا سبب بنے گے. کوئی اسپیشل چیز نہیں آئے گی آپ کو آزمانے کے لیے. جس سرکل میں آپ کو خدا نے رکھا ہے, اسی سرکل میں آزمائشیں آئیں گی. لیکن وہی بات, اگر آپ بیدار ہیں, اگر آپ دعا میں مضبوط ہیں, آپ کا تعلق خدا کے ساتھ ہے, تو آپ آزمائش میں نہیں پڑیں گے. آزمائش آئے گی, آپ پر گزرے گی, لیکن آپ اس سے نکل آئیں گے. ہاللیلویا. اور اگر آپ کا تعلق خدا کے ساتھ نہیں, اگر نامی مسیحیاں, بخاوے دے مسیحیاں, شور شرابے دے مسیحیاں, ہاللیلویا پریز دی لارڈ خالی کہنے والے کہ اندر کچھ نہیں, یا صرف چرچ میں شور شرابہ کرنے والے مسیحی ہیں, تو پھر میرے عزیزوں آزمائشیں آئیں گی اور آزمائشوں میں گرنا بھی ہو سکتا ہے. سو آج ہم نے اپنے آپ کو حقیقی مسیحی ثابت کرنا ہے. یسوع مسیح خدا کا بیٹا تھا. اسے ابلیس نے کہا اگر تو خدا کا بیٹا ہے, وہ تو پھر نہیں خدا کا بیٹا ہے. دیکھیں ابلیس کو نہیں پتا, اسے پتا ہے, اسے باغ عدن سے ہی پتا ہے. جب پہلا وعدہ یسوع مسیح کے بارے میں ہوا, اسی وقت سے وہ جانتا ہے کہ خدا کا بیٹا آئے گا اور نجات کے کام کو کرے گا. پھر یسوع نے سامنے پوچھا دیا, کیا یسوع کی پیدائش نہیں اسے پتا؟ اسے پتا ہے. اسے پتا تو اسی لیے اسے سب سرایوں کو بھر دیا, اور یسوع مسیح کی پیدائش کی کوئی معقول جگہ جو تھی وہ نہ تھی. یسوع مسیح کو کہاں اس کی پیدائش ہوئی, اسے پتا تھا, اسی لیے تو اس نے 2 سال کے بچوں کو مروا دیا. اسے پتا تھا وہ یسوع مسیح کو اس کلوری کے مقام پر جانے ہی نہیں دینا چاہتا. پھر جب بیابان میں 40 دن کا فاقہ یسوع مسیح نے رکھا, ادھر بھی ابلیس آ گیا. بعض لوگ کہتے ہیں یسوع مسیح نے 40 دن دے روزے رکھے, روزے نہیں رکھے تھے, اور 40 دن کا ایک ہی یسوع مسیح نے فاقہ کیا. ہمیں ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو پتہ ہونا چاہیے, کیونکہ جب ہم دوسروں کے ساتھ بات کرتے ہیں تو لوگ ہماری ان باتوں کو بھی پکڑتے ہیں. سو ہمیں خدا کے کلام کی پوری نالج ہونی چاہیے. یسوع مسیح نے 40 روزے نہیں رکھے تھے. روزے رکھے کا مطلب ہے آپ روزہ رکھتے ہیں, کھولتے ہیں, پھر روزہ رکھتے ہیں, پھر روزہ رکھتے ہیں, پھر کھولتے ہیں, پھر روزہ. یسوع مسیح نے ایک ہی دن کا, ایک ہی 40 دن اور 40 رات کا فاقہ کیا تھا. مطلب 40 دن اور رات یسوع مسیح نے کچھ نہیں کھایا تھا. یہ 3 آزمائشیں ہیں جن کا ذکر ہمیں یہاں پر ملتا ہے. اور پتہ نہیں کتنا بھی اس نے آزمایا ہوگا. ضروری نہیں کہ یہ 3 طرح سے اس نے آزمایا ہو. میں بھی اس نے بڑے طریقوں سے 40 دن تک یسوع مسیح وہاں کیا کرتے. بیابان میں تو لوگ نہیں تھے جن کو وہ کلام سنا رہے تھے خدا کی حکمت کا, یا خدا کے کاموں کا بتا رہے تھے, یا بیماروں کو شفا دے رہے تھے. سو یہ اس بڑے کام کے لیے تیاری. یہاں پر ابھی آپ کہیں گے کہ یسوع مسیح تو خدا ہے, انہوں کی سوچ سے تیار ہے. یسوع مسیح بے شک کامل خدا اور کامل انسان ہے, لیکن جب وہ زمین پر آیا تو خدا بن کے نہیں آیا.
इंसान बन गया। हालेलुया। क्योंकि इंसान ने गुनाह किया था, इंसान की कुर्बानी जरूरी थी। सो वो इंसान बन के आया था, तो वो जब इंसान बन के आया तो उसने सिखाया है कि जो इंसान खिदमत करना चाहता है, जो इंसान खुदा का काम करना चाहता है, उससे पहले खुद तैयार होने की जरूरत है। अगर मुझे कोई मुझसे हैवी चीज उठाने के लिए कहा जाएगा, तो जब तक मुझ में कुव्वत नहीं होगी, मुझ में ताकत नहीं होगी, मुझ में इतनी कुव्वत ही नहीं कि मैं उस चीज को उठा सकूं, तो मैं कैसे उठाऊंगा उस चीज को जो मुझसे हैवी है। उसे उठाने के लिए पहले मुझे इस काबिल होना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा, ताकि मैं उस चीज का बर्डन, उस चीज का बोझ में उठा सकूं। जब मैं तैयार हो जाऊंगी तो मैं उस चीज को उठा सकूंगी। मैं भी कमजोर हूं तो चीज भी भारी है, तो उठाने से क्या होगा, ना मैं उस चीज को उठाऊंगी बल्कि वो चीज भी बर्बाद होगी और शायद उसके साथ मैं भी गिर जाऊं। सो खुदा चाहता है कि जब हम खुदा की खिदमत के लिए निकलें तो हम रूह में बेदार हो और हमारी दुआया जिंदगी खुदा के साथ हो। दानियल की बात हो रही थी। सो वो खुदा के साथ कायम था, खुदा ने उसकी दुआ को सुना भी। वो आजमाइश उस पर आई, लेकिन वो आजमाइश में पड़ा नहीं रहा। खुदा ने उसे शेरों की मान से बिल्कुल सही सलामत निकाल लिया। हालेलुया। सो ये है खुदा का प्लान कि जब हम इस जमीन पर रहते हुए रूहानी जिंदगी गुजारते हैं, तो ये ना सोचें कि हमारी जिंदगी में आजमाइशें नहीं आएंगी, हमारी जिंदगी में मुश्किलें परेशानियां नहीं आएंगी। दो तरह के कलाम मोस्टली सुनाए जाते हैं। एक कलाम ये सुनाया जाता है कि आपकी जिंदगी बहुत दुखों से भरी होगी। ऐसे कलाम सुनाते हैं कि खुदा न खासा तुहानू मार ही देंगे लोग। ऐसी मसीह जिंदगी नहीं, इस बात को हमेशा याद रखें। मसीह जिंदगी ऐसी नहीं है। मसीही जिंदगी बड़ी जबरदस्त है, बड़ी खूबसूरत है, बाइख्तियार है, बाबरकत है। और मैं कहती हूँ कि भाई मसीही जिंदगी इस जमीन पर वो है जिसकी हर कोई ख्वाहिश और उम्मीद कर सकता है। हालेलुया। मसीही जिंदगी बड़ी जबरदस्त है। आपके पास आसमानी बाप है, आपके पास बाप का इख्तियार है, आपके पास यीशु मसीह है, आपके पास रूहुल कुद्स का साथ है। पूरी दुनिया छोड़ दे तो छोड़ दे, लेकिन यीशु आपको कभी नहीं छोड़े। मसीही जिंदगी बड़ी जबरदस्त है। एक लोग तो ये मैंने बताया कि सुनाते बड़ी भाई ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਰਹੋਗੇ, बीमार रहोगे, कुटे जाओगे, तो कभी सुकून नहीं आएगा। इस तरह का कलाम लोग सुनाते हैं। ये मसीही जिंदगी नहीं। जो लोग ये सुनाते हैं, मैं किसी को जज नहीं कर रही, ना किसी को ब्लेम कर रही हूँ। मैं भी अभी उनका खुदा के साथ उस तरह से राब्ता नहीं हुआ, मैं भी वो खुदा को उस तौर पर जान ही नहीं पाए, मैं भी उनकी जिंदगी में खुदा का रूह उस तौर पर काम ही नहीं करता। और एक दूसरा कलाम सुनाने वो है कलाम सुनाते हैं कि जिवें तुसीं यीशु नूं कबूल कर लिया, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ अगर समझो एक ब्लैक चीज है तो बिल्कुल वाइट हो गई। सारे गुनाह खत्म हो गए, गुनाह तो होते हैं, सारे दुख खत्म हो गए। अगर तुम बेरोजगार हो, रोजगार मिल गया, बीमार हो, उठ के टुर पे हो, मतलब वो ऐसे कहते हैं जैसे कोई जादू की छड़ी है जिसको चला दिया, आपकी पूरी जिंदगी बदल गई। ऐसे भी नहीं होता मेरे अजीजों, ऐसे भी नहीं होता। बदलती है जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता जब आप खुदा में चलते। ये गलत जो तालीम है इसको हमने अपनी जिंदगी में नहीं रखना। और इसी तालीम में ये भी कहा जाता है कि जो शख्स मसीह में चलता है उस पर आजमाइश नहीं आती। इसीलिए तो जब किसी मसीही बंदे पर आजमाइश आती है तो लोग उसे फौरन पॉइंट आउट है, ऐ भी बीमार हो गए, अच्छा इन्हें भी बुखार चढ़े, अच्छा ऐ भी उड़ा दे, अच्छा ये कोई रोजगार भी तो भी दुआ कर दे, ये तो रेगुलर चर्च जाता है, ऐ तो बड़ा कलाम सुना दे, ऐ तो बड़ी वर्शिप कर दे। लोग फौरन पॉइंट आउट करते हैं क्योंकि उनको ये तालीम ही नहीं दी गई। ये तो खुदा यीशु मसीह की तालीम ही नहीं है। वो तालीम अपनी मर्जी से देते हैं। वो कहते हैं कि शायद जो बंदा खुदा को कबूल कर लेता है उसकी जिंदगी में कोई दुख, मुसीबत, परेशानी, आजमाइश नहीं आएगी। यीशु मसीह ने कहा कि जब मुझ खरे के साथ ये करते हैं, यीशु मसीह कामिल इंसान है, कामिल खुदा है। उसने सरेआम हर किसी से कहा कि तुम में से कौन है जो मुझ पर गुनाह साबित कर सके, और कोई भी नहीं कर सका। मेरे जितना अरसा खुदा यीशु मसीह इस जमीन पर रखा, बचपन में भी, टीन एज में भी, और फिर जो 30 साल के बाद जो उन्होंने 3-3.5 साल खिदमत की उसमें भी कोई भी उन पर गुनाह साबित नहीं कर सका। ना कोई हैकल में कर सका, ना कोई कलाम में कर सका, ना कोई शिफा में कर सका, ना कोई नॉलेज में कर सका। किसी भी पॉइंट पर यीशु मसीह पर कोई भी गुनाह साबित ना कर सका। तो जब यीशु मसीह कामिल शख्स बनकर इस जमीन पर आया, जिंदगी बसर की, तो यीशु मसीह कहते हैं जब वो मुझ हरे को नहीं छोड़ते, मुझे पॉइंट आउट करते हैं, मुझे आजमाते हैं, तो तुम जो सूखे हो तुम्हारे साथ क्या ना किया जाए। सो इस बात को हमेशा याद रखें कि खुदावन के साथ चलने वाले लोगों पर आजमाइशें
آئیں گی، آ سکتی ہیں، لیکن ہمارے پاس امید کیا ہے؟ امید یہ ہے کہ ہم اس آزمائش پر غالب آئیں گے۔ ہاللویا، ہاللویا، ہاللویا۔ یسوع مسیح نے ہمیں صرف فتح نہیں دی بلکہ فتح سے بڑھ کر غلبہ دیا ہے۔ ہاللویا، ہاللویا۔ سو جب بھی آپ کی زندگی میں آزمائش آتی ہے، خدا کا شکر کریں، جس طرح ایوب نے کیا۔ اس کی بیوی نے کہا اینیاں تیرے آزمائشاں، یعنی زندگی تیری برباد ہو گئی ہے، کچھ تیری زندگی میں بچا نہیں، تو اب بھی تو اس خدا کی تمجید کرتا ہے، اب بھی تو اس خدا کو مانتا ہے۔ کبھی کبھی آزمانے والے ہمارے ارد گرد کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، آپ کا شوہر، آپ کی بیوی، آپ کے بہن بھائی، آپ کی اولاد، آپ کا پیسہ، آپ کا باس، آپ کے لوگ، قریبی لوگ بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے قریبی لوگ بڑے برے ہیں تو اسی انہوں نے نفرت کرنا شروع کر دی، نہیں، بلکہ وہ آپ کے لیے اس وقت آزمائش کا سبب بن سکتے ہیں۔ لیکن جب آپ میں خدا کا روح ہوگا، آپ بیدار ہوں گے، آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ چیز خدا کے کلام کے خلاف ہے اور یہ چیز خدا کے کلام کے مطابق ہے۔ جو چیزیں خدا کے کلام کے خلاف ہوں گی آپ انہیں ہمیشہ اوائڈ کریں گے، چھوڑ دیں گے، ان کی طرف نہیں جائیں گے، اور جو چیزیں خدا کے کلام کے مطابق ہوں گی آپ ان پر اپنا دھیان لگائیں گے۔ سو میں اسی کے ساتھ ختم کروں گی کہ ہم نے کرنا کیا، ہم نے صرف یہی دو کام کرنے کہ ہم نے روح میں بیدار رہنا ہے، ہم نے دعائیں زندگی اپنی بنانی ہے، دعا میں قائم رہنا ہے۔ ابھی ایک اور پوائنٹ ہے، یسوع مسیح نے جب یہ دعا کی تھی کہ ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، بہت سارے لوگ اس بات کو ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ یسوع مسیح نے اپنی صلیبی موت کا کہا کہ ہو سکے تو یسوع مسیح نے کہا ہو سکے باپ تو میں مصلوب نہ ہوں۔ یہ بھی میرے عزیز و درست تعلیم نہیں ہے۔ یسوع مسیح کو کیا پتہ نہیں تھا کہ میں کس لیے اس دنیا میں پیدا ہوں آیا؟ یسوع مسیح کو ڈے فرسٹ سے ہی پتا تھا، بلکہ اسی وقت سے پتا تھا، باغ عدن سے جب خدا نے انسان کی نجات کا پلان بنا لیا تھا، مقصد کر لیا تھا، اسی وقت سے یسوع کو پتا تھا کہ میں ایک دن باپ کے اس دن جب وقت پورا ہو جائے گا میں زمین پر جاؤں گا اور میں اس طرح اپنی جان دوں گا اور پوری جو دنیا ہے، پوری خلقت جو ہے وہ نجات پائے گی۔ تو جب یسوع کو پتہ ہے جہاں شخص پیدا ہی مرن نہیں ہوا ہے وہ مرتے وقت کیسے بولے گا کہ میں نہیں مرنا چاہتا، یا اے خدا مجھے تو اس موت سے بچا لے۔ یسوع مسیح نے صلیبی موت، یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا کہ وہ پیالہ اس سے ٹل جائے، اس نے کہا اگر ہو سکے تو یہ پیالہ، یہ کون سا؟ یہ گتسمنی بات کا پیالہ، جب یسوع مسیح جان کرنے کی حالت میں، ہم جانتے ہیں کہ یسوع مسیح کوئی بڑے موٹے تازے انسان نہیں سن، یا وہ بڑا کھاندے پیندے سن، انہوں نے بڑے فروٹس، ڈرائی فروٹ چیزیں ملتے سن، جسمانی طور پر وہ ایک نارمل انسان تھے جیسے کہ عام مرد ہوتے ہیں۔ ان کی زیادہ تر زندگی فاقوں میں گزرتی تھی، وہ روزے رکھتے تھے خدا کے ساتھ اپنا تعلق بنانے کے لیے، ساری رات وہ دعا کرتے تھے اور سارا دن وہ خدمت، ہماری طرح 8 گھنٹے سوتے نہیں تھے، 8 گھنٹے نہیں سوتے تھے بس زمین اتنے نیچے ہو گئی کہ آج تک میری نیند پوری نہیں، ایسا نہیں کرتے تھے، ساری رات وہ دعا کرتے تھے اور سارا دن لوگوں کی خدمت کرتے تھے۔ سو ایسا شخص جو 24 آورز کام کرتا ہے اس کی کیسی صحت ہوگی؟ اس کے پاس گھر میں، اس نے کہا کہ ہر چیز، پرندوں کے بھی گھر ہوتے ہیں، جانوروں کے بھی ہوتے ہیں، پر میرے پاس کوئی گھر نہیں ہے۔ سو ان کی صحت، ان کا بدن ایسا تھا کہ وہ اتنی سٹرگل برداشت نہیں کر پا رہے تھے، اور پھر جب وہ یہاں پر دعا کرتے ہیں تو لکھا ہے کہ ان کے مسام کھل گئے اور ان کا جو پسینہ ہے ان کے بدن میں سے خون کی بوندیں جو ہے وہ نکلتی ہیں۔ یسوع مسیح یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ یہ ابلیس جو میرے پیدا ہونے سے پہلے اور میرے پیدا ہونے کے بعد 2 سال کی عمر میں بھی، بیابان میں بھی، ہیکل میں بھی مجھے مارنے کی کوشش کر رہا ہے، باغ گتسمنی میں میری موت واقعہ نہ ہو، بلکہ میں وہاں صلیب پر جا کر خود اپنی مرضی سے اپنی جان لوں۔ سو یسوع مسیح نے صلیبی موت کا انکار نہیں کیا کہ ہو سکے تو وہ پیالہ میرے تو ٹل جائے کہ مینوں دنیا کا گناہ نہ اٹھانا پڑے، بلکہ اس نے اس موت کا کہا جو گتسمنی میں وہ برداشت کرتا، اکیلے پن کا جو درد وہ برداشت کرتا، 3 نوں لے آیا، 3 ہی وہ نال نہ رہے، 12 کو چھوڑا، 12 میں سے 3 کو چنا کہ تسی تے میرے نال رہو، لیکن وہ بھی اس کے ساتھ دعا میں نہ ٹھہر سکے۔ جب یسوع مسیح ان دے منہ گرا، دعا کر کے پلٹا تو دیکھا جس پر اس نے ٹرسٹ کیا وہ لوگ بھی اس وقت سو رہے ہیں، اس کے دکھ میں اس کے ساتھ شامل نہیں۔ اس کا بدن نہایت کمزور تھا، نہایت ہی، کیونکہ جتنی اس نے سٹرگل برداشت کی تھی نہایت کمزور تھا، اور ابلیس کا وہاں پر یہ پلان تھا کہ اسے یہیں پر مار دیا جائے تاکہ نجات کا کام مکمل نہ ہو۔
सो यीशु मसीह ने उस मौत के बारे में, उस दुख के बारे में कहा हो सके तो यानी कि मैं इसको बर्दाश्त कर सकूं। और फिर लिखा है कि आसमान से एक फरिश्ता आता है और यीशु मसीह को तकबीर देता है। यहाँ पर भी हमें दुआ का बड़ा खास एक हमें काम नजर आता है कि यीशु मसीह उस हालत में जब दुआ करता है तो खुदा बाप ने फौरन उस दुआ को सुना। सो मेरे अजीजों, आजमाइशें आएंगी, जब तक हमारी जिंदगी है आजमाइशें आएंगी, ऐसा नहीं होगा। भावे से यूएस रहिए, भावे से यूएस से चले जाइए, भावे से कनाडा से चले जाइए, भावे पोलैंड से चले जाइए, दुनिया के किसी भी हिस्से में आप चले जाए, जो मसीही लोग हैं उन पर आजमाइशें आएंगी, किसी भी तरह से आ सकती है। आजमाइशें कोई सिलेक्टिव नहीं है कि एक बंदे पे ये आजमाइश है तो दूसरे पे ये। आजमाइशें आएंगी, जरूर आएंगी, हमें आजमाएंगी, हमें गिराने की भी कोशिश करेंगी, हमारे ऊपर अपना पूरा जोर भी लगाएंगी, लेकिन हमारे पास एक जिंदा उम्मीद है, वो है हमारा खुदावंद यीशु मसीह, उसका पाक रूह। और फिर उसका वादा है, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। खुदा इस कलाम के वसीले से हम सबको कसम से आमीन।